बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने याद किया, बड़ी मेहरबानी। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आप बहुत मसरूफ़ हैं आजकल इलेक्शन के सिलसिले में। जी शहबाज साहब को पहला इलेक्शन नहीं है जो मुस्लिम लीग नून लड़ रही है, बहुत कुछ आपने देखा और बड़ा कुछ है। अगर मैं आखिरी इलेक्शन को देख लूँ, 2018 वाला इंतखाब था, उस वक्त हालात बड़े फ़र्क थे, आज हालात और हैं। आपको ज़ाती तौर पर क्या फ़र्क महसूस हो रहा है 2018 की इलेक्शन कैंपेन में और 2024 के इलेक्शन कैंपेन में? मुनीब साहब, 2018 का इलेक्शन अल्लाह ताला के फजल करम से मियां नवाज शरीफ ने अपनी शानदार कारकर्दगी से एक मरतबा फिर जीत लिया था। पंजाब में हमारी क्लियर मेजॉरिटी थी एंड अ सेफ एस्टिमेट नेशनल असम्बली में अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं तो वी वुड हैव बीन द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन नेशनल असम्बली। उस इंतखाब को धांधली के ज़रिए नवाज शरीफ से छीन लिया गया। मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के करोड़ों आवाम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र जो 2013 में शुरू हुआ नवाज शरीफ की लीडरशिप में, उसको छीन लिया गया और जिसको पंजाबी में कहते हैं पैंडा खोटा हो गया। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती थी इस मुल्क की। और उसके मुकाबले में आज हम इलेक्शन में जा रहे हैं। मौसम यकीन बड़ा सर्द है, मगर इन 5 सालों में जो कुछ हुआ है, इकॉनमी बर्बाद कर दी गई, गलत फ़ैसलों के ज़रिए महंगाई तारीख़ की सबसे ज़्यादा ऊंची सतह पर थी। हमारे जो सफारती ताल्लुकात थे उनको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और ख़ास तौर पर हमारे जो बरादर दोस्त ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात को बुरी तरह मजरूह किया गया। फिर IMF से जो वादे किए गए थे, रिटन ज़ुबानी नहीं, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गईं। और ये वो वजूहात हैं जो 2018 के इलेक्शन को आज के इलेक्शन के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ तरफ ले जाती हैं। अच्छा, मेरे साहब एक फ़र्क ये भी है कि जब 2018 के इंतखाब में आप गए तो मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो चुकी थी, वो पाबंद सलासिल थे, मरीम नवाज शरीफ साहबा जेल में थी, बहुत सफ़र कर रही थी आपकी जमात, फिर भी जैसे पंजाब में सबसे बड़ी जमात थी आपकी। लेकिन आज फ़र्क ये है कि आज आप पर सख्ती नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। आज इमरान खान पाबंद सलासिल है, मुतअद्दिद केसेस का सामना है। और ये ओवरऑल इम्प्रेशन है कि आपकी जमात इस्टेब्लिशमेंट की, इस्तीफ़ा की मंजूर नज़र जमात है। देखिए, ये हक़ाइक़ से इसका एक तकाबली जायज़ा ले लेते हैं। अभी आपने जो बात की कि 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब पाबंद सलासिल थे, मेरी भतीजी भी थी, उसके बावजूद हम इलेक्शन जीत रहे थे अल्लाह के फजल से। किसी की मरून मिन्नत नहीं, किसी की सपोर्ट की वजह से नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत की शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में अल्लाह ताला अपने बेपाया फजल करम से हमें ये इज़्ज़त दे रहा था। पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर तेज़ी से लेके जाना। इमरान खान आज पाबंद सलासिल हैं। अब तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात में सज़ा दिलवाई गई। ये बात तो तय है ना। और ये जो बात कही जा रही है, मैं लफ्ज़ ख़ुद कह देता हूँ, आपने शायद अपने सवाल में पूछेंगे लाडला, तो लाडला नवाज शरीफ था जिसको 1999 में सो कॉल्ड प्लेन हाईजैकिंग केस में उम्र कैद हुई और फिर जलावतन कर दिया गया। सर, वो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया ना। मैं आपको बिल्कुल एक क्रिस्प आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ। फिर 2018 में आपने ख़ुद फरमाया और उसके बावजूद भी हम इलेक्शन जीत रहे थे। आज इमरान खान अगर पाबंद सलासिल है,
9 मई के गद्दारी का एक मुकदमा, जो कि संगीन तरीन मुकदमा है, 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है, कोई मामूली बात है। और वो शख्स जो ये कहता थकता नहीं था कि 300 अरब डॉलर पाकिस्तान से ये चोर और डाकू ले गए हैं, मैं इनको लेके आऊँगा, $1 तो ना ला सके, 190 मिलियन पाउंड जो कि नेशनल क्राइम्स एजेंसी पाकिस्तान को वापस कर रही थी पाकिस्तान के ख़जाने में, उसका रास्ता रोका गया और उसको ख़जाने में आने के बजाय किसी और तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। ये मैं तफसील में नहीं जा रहा। अगर इन वजूहात की बना पर अगर वो पाबंद सलासल हैं तो ये कानून का मामला है, ये अदल इंसाफ का मामला है, इसमें मेरा और आपका क्या इसमें? बट बात ये है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया, मरीम नवाज शरीफ साहिबा को डाला गया, उस वक्त पूरी एस्टैब्लिशमेंट, हर किसी ने ये नैरेटिव बनाया कि जी वज़ीर आज़म है, अपने एहसासों का जवाब नहीं दे सके और बड़ा ठीक सजा हुई, जो भी कुछ हुआ, बाकी हिस्ट्री ने जज करना है हर एक को। जज कर लिया। बट सवाल ये है, आज हालत ये है कि इमरान खान के ऊपर मुतअद्दिद केसेस हैं, वो जेल में है, पार्टी डिसफंक्शनल होगी, बल्ले का निशान चला गया, आपका जो सबसे तगड़ा हरीफ था वो उसका वोटर ऑलमोस्ट डिसएनफ्रेंचाइज हो गया, तो आपकी जीत एक सेकंड जो है वो कितनी रैशनल होगी? पॉइंट एट इशू इज कि आर वी रिस्पॉन्सिबल? क्या हमने उसको जेल भिजवाया है? देखिए ना, नंबर 1, इमरान खान तो दिन रात कहते थे मैं इनको जेलों में भिजवाऊंगा, मैं इनको सड़कों पर इनको मैं लेके आऊँगा और इनको मैं गर्दन से काबू करूँगा। खुदा न खास्ता हमने तो इसका ऐसा कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। और किस तरह ओपनली ब्रेजनली उन्होंने जो सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया, हम तो इस मामले अपने इक़्तिदार में आने के बाद। लेकिन मियाँ साहब की सज़ा तो पहले ही हो चुकी थी, मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई भी पहले किया जा चुका था, उनकी गिरफ्तारी भी पहले इसलिए किया गया, देखिए ना, वो इसलिए किया गया कि इलेक्शन पर उसके मनफी असरात मरतब हों, मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, मियाँ साहब को झूठे मुकदमात में सज़ा दिलवा दी जाए, वोटर अपना घर बैठ जाए। और आपने देखा कि वोटर ऐसा निकला उस दिन कि इनको RTS बंद करनी पड़ी, उससे काम ना चला तो फिर निकाल दिया गया पोलिंग एजेंट्स को और सरकारी अमले को, और डब्बे खोलकर अपना जाली अपना मोहरे लगाकर डब्बे भरे गए। तो ये काम किसने किया? हमने तो नहीं किया था। पॉइंट एट इशू इज़ कि आज अगर इमरान खान जो काश ना होते, काश जो उन्होंने बददियानती की है कौम के साथ वो ना करते, तो आज वो इलेक्शन कैंपेन में काश 9 मई का वाक़या ना होता, काश इमरान खान उसको स्पेयर न करते। क्या मुझे बताएं आप, डेमोक्रेसी तो छोड़ दें, क्या डिक्टेटरशिप भी गद्दारी को बर्दाश्त कर सकती है? कोई भी नहीं कर सकता, आउट ऑफ क्वेश्चन, कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये मकाफत अमल है, हम किसी दुश्मन के लिए भी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। बट अल्लाह ताला करे कि हिस्ट्री है ना, हमारे मुल्क में केसेस बनाए जाते हैं, फिर वन फाइन डे पता चलता है जी वो सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, बन गए। ठीक है, आई एग्री टू द फैक्ट कि 9 मई जैसा तौक आपके गले में, PMLN के गले में नहीं था। 190 मिलियन पाउंड देखें, चले साइफर को देखें। मैं कहता हूं बट मेरे साहब उनमें सजाएं नहीं हुई फ्रैंकली। साइफर में बेल हो चुकी है, तोशा खाना में बेल हो चुकी है, 190 मिलियन पाउंड का केस तो अभी तक चला भी नहीं। बेल तो हुई है, लेकिन वो जो कन्विक्शन तो नहीं, ठीक है, वो तो अभी चल रहा है। नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए गए, सज़ाएं दिलवाई गई, एक एक करके सारी की सारी। मैंने नहीं, आपने नहीं, अदालत आलिया और अदालत उज़्मा ने उनको ख़त्म किया। बट इज़ इट आई विल मूव फॉरवर्ड डेफिनेटली, बट इज़ इट अ फेयर कॉन्टेस्ट जो अब 2024 में होने जा रहा है 8 फरवरी को? आई विश PTI के साथ बल्ला हो, नहीं है सब कुछ। आई विश बल्ला होता, और उस बल्ले को जो उन्होंने 4 साल जो घुमाया और इकॉनमी को तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, अपनी सफारतकारी को तबाह किया, और बल्ले को चलाकर अपने जो मुखालफिन उनको ज़ख्मी किया। आई विश वो बल्ला मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए वो चलाते, तो आज मुल्क के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। और हमारी कतन ये हमारी ना ख्वाहिश थी, ना है कि जनाब बल्ला ना हो। अब अगर मुझे बताइए कि वो इलेक्शन कमीशन के जो प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा ना करें, और 2021 में कौन हुकूमत में था? शेर नहीं, बल्ला था,
اور اس وقت نوٹس ملا ان کو کہ جناب اپنی جو 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 ضروری جو اپنا جو پروسیجرز ان کو مکمل کریں اور اپنے الیکشن کمیشن میں کاغذات داخل کریں, انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. اب جو سپریم کورٹ کی جو لائیو جو ساری کی ساری پروسیڈنگز ٹیلی کاسٹ ہوئی ہیں, اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ جو انہوں نے بینچ نے مانگا ثبوت ان کے پاس نہیں تھا, سب زبانی کلامی الزامات تھے, پوری دنیا نے دیکھا. اگر ثبوت ہوتے تو آج میں اور آپ بیٹھے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھنے کے بعد کون دھوکے میں آ سکتا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے نا میاں صاحب کہ جب پیناما کا کیس چلا, سب کچھ ہوا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کے ساتھ مل گیا, اٹس این اوپن سیکرٹ نو, بٹ فیکٹ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی فوری طور پر یہی لوگ کہتے تھے کہ جی ثبوت نہیں تھے, جواب نہیں دے سکے میاں صاحب. منیب صاحب ایک منٹ رکیے, پیناما میں نواز شریف کا نام تھا؟ نہیں تھا, بالکل نہیں. بات ختم ہو گئی. جس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا, کیس اس کو لے کر کیا گیا اور اقامہ میں ڈسکوالیفائی کیا. مجھے بتائیں اب یہ باتیں ساری عدالت عظمیٰ, عدالت عالیہ لیول پر سیٹل ہو چکی ہیں اور عدالتوں نے اس کے فیصلے دے دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ جھوٹے مقدمات اور غلط بہتان تراشی, اس سے ہم پرہیز کریں اور اپنی تمام توانائیاں, تمام انرجیز کو خلوصی دل کے ساتھ ہم اس ملک کی جو تقدیر بدلنے کے لیے اس پر استعمال کریں. دیکھیں 76 سال گزر گئے ہیں منیب صاحب, 76 سال گزر گئے ہیں, اور یہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا کہ ایک اسلامی رفائی مملکت بنے گی. اس کے لیے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دائرے میں گھوم رہے ہیں. ہمارے ہمسایہ ممالک ہم سے کہیں آگے چلے گئے. سر یہ دائروں کا سفر ختم نہیں ہو رہا نا, آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوا, ابھی آج بھی نہیں ہو رہا. This is Nawaz Sharif's agenda of this election. Everything will revolve around socio-economic change and revolution. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے عرض کرتا ہوں, اور یہ باتیں میں ہوا میں نہیں کر رہا, یہ باتیں میں جو انتخابی نعروں کے طور پر نہیں کر رہا. یہ باتیں چونکہ ماضی میں نواز شریف نے کر کے دکھائی ہیں, اس کی بنیاد پر ایک بڑے عاجزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن جو ہے یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی میک اور بریک فار پاکستان. 76 سال گزر گئے ہیں, کشکول آج تک ٹوٹنا تو دور کی بات ہے, ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کس طرح 16 مہینے ہم نے پاکستان کی جو بقا کی جنگ لڑی اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اگر مجھے روز محشر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ملک کی کیا خدمت کی, میں یہ کہوں گا کہ میں نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا اپنی کولیشن گورنمنٹ کی کاوشوں کے ساتھ. میری گزارش سن لیں, اگر دیوالیہ ہو جاتا نہ دوائی ملتی, نہ لوگوں کو تعلیم ملتی, پیٹرول اور تیل تو دور کی بات ہے, کھانے کو روٹی نہ ملتی, بلوے ہوتے, فیکٹریاں بند ہو جاتی, سمندروں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو جاتا, زراعت پیلی ہو جاتی, اور یہاں پر سڑکوں پر لاکھوں لوگ بے روزگار مارچ کر رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حقیر خدمت ہم نے انجام دی ہے میرے قائد نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور 16 پارٹیوں کی کولیشن کی کاوشوں سے, تو آج اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھیں دیوالیہ ہونے سے بچا, اب $900 ملین کی آپ کو ٹرانچ آنے والی ہے. آپ کے ایز لک وڈ ہیو اٹ, یہ کوئی چھو منتر نہیں, میں نے پھونک نہیں ماری, آپ نے نہیں, اللہ نے کرم کیا. باہر تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں کم ہو رہی ہیں, اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے کہ آج بھی عوام کو اس کا ڈیویڈنڈ مل رہا ہے. تو دس از, اگر دیوالیہ ہو گیا ہوتا تو کہاں کا تیل سستا ہوتا. آج پاکستان, میرے منہ میں خاک, آج ہمارا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ریاست پاکستان کو بچانے کے لیے اگر سیاست کو داؤ پہ لگایا نواز شریف نے, ہم نے, تو مجھے خدائے بزرگوں برتر کی قسم ہے, مجھے ذرا ملال نہیں ہے. اس لیے ملک بچ گیا, ہر چیز بچ جائے گی. آپ کے سب سے بڑے, since you have talked about it, آپ کے سب سے بڑے کولیشن پارٹنر پاکستان پیپلز پارٹی, وہ مہنگائی ہر چیز کا ذمہ دار سولی آپ کو ٹھہرا کر اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں کہ جی سب بیڑا غرق کیا اس پی ڈی ایم کی حکومت کا. They are not ready to take the responsibility. They are not ready to share the responsibility. میں الزام تراشی اور الزام برائے الزام کا قائل نہیں ہوں. یہ میں نے زندگی کا سبق سیکھا ہے. I will not waste
my time and energy in replying to absolutely baseless allegations. ہم سب اس کولیشن کا حصہ تھے اور میں خود نمائی کی بھی کوئی بات نہیں کروں گا کہ میرے چھوٹے بھائی بلاول زرداری بھٹو صاحب نے اسمبلی میں کیا کچھ کہا، ان کی مہربانی ہے. I will not say anything. Let's move forward. اس ملک کو ہم نے کس طرح جوڑنا ہے. اس ملک میں دیکھیں، میری بات سن لیں کہ آج 76 سال بعد بھی امیر امیر تر ہو گیا ہے، غریب غریب تر ہو گیا ہے. اور آپ یقین کر لیں کہ جو اشرافیہ ہے، مجھ جیسے لوگ خدا نہ خواستہ بیمار ہوں تو پاکستان کے اندر اور شمالی امریکہ اور جنوبی فرانس میں بہترین علاج کرا سکتے ہیں. کروڑوں لوگ آج ان کو، چاہے وہ عام آدمی ہے، غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، وہ علاج کے لیے ترستے ہیں، مفت دوائی کے لیے ترستے ہیں، تعلیم کے لیے ترستے ہیں، روزگار کے لیے ترستے ہیں. نواز شریف نے 2013 میں یہ پروگرام کا آغاز کیا اور آپ نے دیکھا اگر جہاں جہاں ان کی حکومت تھی، خاص طور پر پنجاب میں ان کی لیڈرشپ میں، آپ نے دیکھا کہ علاج غریب کے لیے مفت ہو گیا. سکینز، الٹرا ساؤنڈ، تمام چیزیں مفت ہو گئیں، ادویات مفت ہو گئیں، آؤٹ ڈور بھی اور ایمرجنسی بھی. میری بات سن لینا جی پلیز، میں ختم کر رہا ہوں. تعلیم مفت تھی اور ووکیشنل ٹریننگ مفت تھی، اسکل ٹریننگ مفت تھی. لیپ ٹاپس لاکھوں کو ملے، امیروں کے بچوں کو نہیں ملے. غریبوں کے، عام آدمی کے ایک ہی معیار تھا کہ ہائی پرفارمنس. وہ سارا کچھ، یہ آپ پی کے الائی دیکھ لیں جہاں پر مفت غریبوں کے لیے جگر کا، گردے کا علاج ہوتا تھا. سب ان 4 سالوں میں ختم ہو گیا. وہ سفر جو 2017 میں نواز شریف نے چھوڑا تھا وہ تباہ کر دیا گیا. آج ملک کو ضرورت ہے دوبارہ صنعت، زراعت کو ترقی دینے کے لیے اور عام آدمی کی زندگی کی حالت بدلنے کے لیے. وگرنہ خدا نہ خواستہ اس الیکشن کے بعد ہم یہ نہ کر پائے تو پھر ایک ایسا عوامی انقلاب آئے گا کہ ہر چیز خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی. سر میں 2013 کے انتخاب سے پہلے بھی میں نے آپ کا انٹرویو کیا. بائی اینڈ لارج آپ کی یہی سوچ تھی، یہی گفتگو تھی. 2018 کے اندر بھی آپ کی یہی سوچ گفتگو تھی. گزارش یہ ہے کہ 3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اتنی ڈیولپمنٹ، اتنی ترقی جن کا ذکر آپ نے کیا، نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہوا نا. لیکن اس بات کو مانیں نا. میں صرف میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ 3 دفعہ وہ ملک کے وزیر اعظم بنے، تینوں دفعہ ان کی ٹرم مکمل نہیں ہو پائی. آج عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میاں صاحب دوبارہ تشریف لائیں گے 4تھی دفعہ، ایز اینی ون کین پریڈکٹ کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے، تو ان کی ٹرم کیسے، ان کی تو ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی. I think a very good question and this is my answer. 2017 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ کس نے الٹا اور ثاقب نثار کو سامنے مورا رکھ کر تخت الٹ دیا گیا. JIT بنائی گئی، ایک جج کو سپروائزری جج بنا دیا گیا. یہ کبھی دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے کبھی دیکھا تھا، سنا تھا؟ 12 اکتوبر کو تختہ کس نے الٹا؟ نواز شریف. ہر دفعہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہے سر، اس دفعہ نہیں ہوگی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں میری بات سنیں کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس کا تقاضا ہے. اب نواز شریف کوئی خالی خولی سیاستدان نہیں ہے، ہی از اے اسٹیٹسمین. اور انہوں نے 21 اکتوبر کو جلسے میں کیا کہا تھا کہ میں زخموں پر مرہم رکھنے آیا ہوں، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے آیا ہوں اور مل کر سب مل کر کام کرنے کا میں آج اس بات کا عہد کرتا ہوں. اس سے بڑی اور کمٹمنٹ کیا چاہیے آپ کو؟ آئی تھنک he said everything in that speech. اور اس کو ہم نے اب عملی جامہ پہنانا ہے. دیکھیں میں بات سیدھی ہے. اگر ہم میں یہ واقعی یہ سوچ پختہ ہے اور یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے پاکستان کی حالت بدلنی ہے تو سب مل کر انشاءاللہ یہ تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں. بصد احترام آپ کی سوچ تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے، لیکن ہر دفعہ آپ کی جو رائے ہے اس کو اوور رول کر دیا جاتا ہے. This is also part of the history. Let's admit that. یہ اوور رول کی یا انڈر رول کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کے جو ادھورے خواب ہیں ان کی تکمیل کرنے کی. اس میں منیب فاروق صاحب، you as an anchor, you have to play a role. Every citizen in this country will have to play their role. اور جو لیڈرشپ جو ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ وہ فیصلے کرنے کی طاقت،
ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے. ہم سب شامل ہیں اس میں, چاہے وہ مقتدر ہے, چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ ہمارے جو صاحب ذہین لوگ ہیں. ان سب کا فرض ہے کہ اب سب کچھ بھول کر اس غربت افلاس کے چکر سے نکلیں اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. اور یہ ہوگا مسلسل محنت, مسلسل دیانت اور ایمانداری سے. خون پسینہ بہائے بغیر نہیں ہوگا. چلے میں اب اس پہ بھی ذرا خون پسینے کی بات بھی ہو جائے. جاپان اور جرمنی اس کی 2 مثالیں ہیں. بس کتنی سیٹس آ جائیں گی پاکستان مسلم لیگ نون کی اوور آل؟ آپ کو لگتا ہے کہ کمفرٹیبل میجورٹی یا سنگل لارجسٹ پارٹی؟ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے 16 ماہ کے تجربے کے بعد کہ اس ملک کے جو گمبھیر مسائل ہیں, چیلنجز, ان کو یقیناً ہم سب نے مل کے حل کرنا ہے. لیکن جس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے اس کو سمپل میجورٹی اگر مل جائے تو پاکستان کے مسائل حل کرنے میں بے پناہ مدد ملے گی. اس کے بعد پارلیمان میں اور بھی جو گروپس ہیں ان کے ساتھ ضرور شراکت ہو سکتی ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں. لیکن سمپل میجورٹی ملنا پاکستان کے استحکام, ترقی اور خوشحالی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, لازم ملزوم ہے. اس لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب ہمارا جو یوتھ بل جو ہے وہ آپ جانتے ہیں, بچے بہتر جانتے ہیں, کروڑوں نوجوان بچے اور بچیاں اس وقت ملک کے اندر انہوں نے ووٹ بھی ڈالنا ہے اور ان کو تعلیم روزگار چاہیے. ہمارے پاس نہ تیل ہے, اگر گیس ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, تیل تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہمارے پاس پھر وہ کون سا ایک ایسا ایک قدرت کا انعام ہے جس سے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ وہ ہے یوتھ بلج. اٹ از چائنیز کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. یہ چیلنج ہے بہت بڑا. اگر اس یوتھ کو ہم تعلیم نہیں دیں گے, ووکیشنل ٹریننگ نہیں دیں گے, ان کو مواقع نہیں دیں گے جابس کے, تو ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا, ایک سمندر بن جائے گا. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہر چیز کو تہ و بالا کر دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو ہمارا دولت ہے وہ یہ یوتھ ہے. اس کو ہم سکل ٹریننگ دلوائیں, ووکیشنل ٹریننگ دلوائیں. میں نے نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں چائنا ہزاروں بچے بھجوائے, ہم نے ان کو چینی زبان سے ان کو سکھوائی, ہم نے ٹرکی بھجوائے, یہاں پر عرفہ کریم ٹاور بنایا. اس طرح کے عرفہ کریم ٹاور پورے پاکستان میں بننے چاہیے اور ان بچوں کو ٹرین کر کے پاکستان کے اندر ان کو سیلف امپلائڈ ہوں. اسی طریقے سے یہ باہر جائیں اور آئی ٹی کے پروگرام کو ہم میسو اس میں ہم ترقی لے کے آ سکتے ہیں اور بلینز آف ڈالرز. آج اگر فلپینس کی جو ایکسپیٹریٹس ان کی جو بھیجتے ہیں ریمیٹنسز پاکستان کے مقابلے میں دگنی تگنی کیوں ہیں؟ بیکاز دے سینڈ ٹرینڈ اسکلڈ لیبر آؤٹ سائڈ, ہماری انسکلڈ انٹرینڈ جاتی ہے. بس یہی فرق ہے. وہی فرق. اچھا بٹ سمپلی سو آپ متمنی ہیں کہ آپ کو مل جائے سمپل میجورٹی ایٹ لیسٹ ملنی چاہیے, تب آپ جس کو بھی ٹھیک ہے. بٹ پھر آپ اپنے پرانے اتحادیوں کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں؟ مطلب آپ کا تجربہ ایڈیشنل سپورٹ آف کورس ایبسولوٹلی کنسلٹیو پروسیس ان کے ساتھ ہوگا. میاں نواز شریف صاحب بھی از اوکے ود دی کولیشن پارٹنرز اینڈ ایوری تھنگ. بالکل. اگر سمپل میجورٹی اللہ تعالیٰ, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ضرورت ہے, یہ میری ضرورت نہیں, نواز شریف کی ضرورت نہیں ہے. جس پارٹی کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے اس کو اللہ تعالیٰ سمپل میجورٹی دلوائے تاکہ وہ فیصلے کر سکے, امپلیمنٹیشن ہو سکے, وقت ضائع نہ ہو, مشاورت میں وہ چیزیں ڈریگ نہ ہوں. اسی نے 76 سال پاکستان کو اپنا ترقی سے امکنار نہیں کروایا. It all depends on the set of people جو ان کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں. آپ ہینڈز آن دا ہارٹ میاں صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے انصاف کیا ٹکٹ دیتے وقت؟ دیکھیے یہ ایک الیکشن ہے, ہزاروں لوگوں نے اپلائی کیا, کچھ اگر رہ گئے ہیں, کچھ کی ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بات کریں اور پارٹی کی لیڈرشپ کا فرض بنتا ہے ان کی بات تحمل اور برداشت سے سنیں. اور وہ ہم نے پروسیس آج کل چل رہا ہے, ان کو آتے ہیں لوگ, ان کو پیسیفائی کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے موقع دیا, آپ کو بھی موقع ملے گا. تو یہ بات پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے, اس میں کوئی انہونی بات نہیں. بالکل. سو ٹکٹس کا کوئی وہ ایشو نہیں ہے. اگر کوئی لیکن ایک نیچرل بات ہوتی ہے, آپ نے نہیں دیکھا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کا اس کو ہم اس کو پولیٹیکل پروسیس. جی اب پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں صاحب. ظاہری بات ہے آپ کا جو کسی بھی جماعت کے لیے بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہوتا ہے. اگر آپ نے وفاق میں بھی حکومت بنانی ہے, پنجاب پلیز اے میجر پیوٹل رول آئی وڈ سے.
पंजाब मुस्लिम लीग नून का बड़ी वेल इंट्रेंस्ड रही है, बारिंग जो 2022 के बाई इलेक्शन, दो इट वाज अ मेजर सेटबैक फॉर पीएमएलएन। बट अब आज मुझे ये बताइए कि आप की तरफ से ये डिसाइड हो गया कि जैसे बारहा कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, बानी है पार्टी के, और बारहा वही नहीं कहा गया, ये मैंने आपने कहा जब मैं वजीर आज़म था एग्जैक्टली आपने उस वक्त भी कहा, मेरे इंटरव्यू में भी आपने फरमाया। अब पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, पीएमएलएन की तरफ से कौन कैंडिडेट? देखिए, पहली बात तो यह है कि एज यू से पंजाब इज़ द बैटल ग्राउंड। उसकी वजह यह कि सबसे बड़ा सूबा है और ये मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ है। आज मैं और आज लेटेस्ट सर्वे आप निकलवा लें, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जिसमें आईपॉर है, गैलप है और भी हैं, सब बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह एज ए स्पीक इज़ लीडिंग एंड पीएमएलएन इज़ लीडिंग इन पंजाब। और जो पीटीआई और हमारा जो गैप था वो बिल्कुल वो गैप बहुत नैरो डाउन हो चुका है। इट हैज़ बीन ब्रिज्ड आई थिंक वेरी लार्ज एक्सटेंट। और हम अब कैंपेन में अब निकले हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर रोज़ ये गैप न सिर्फ क्लोज हो जाएगा बल्कि ग्राफ हमारा अल्लाह ने चाहा तो बढ़ेगा। और हमने जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने 2013 में कोई गलत बात नहीं की, कोई अपना लोगों को अपना झांसा देने वाली कोई बात नहीं की, ये कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि 5 साल में बिजली के अंधेरे ख़त्म हो जाएं, ये कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुल्क में खुशहाली के लिए दिन रात काम करूं। आपने देखा अंधेरे भी ख़त्म हो गए, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म हुई। आपने देखा जीडीपी 6% से ज़्यादा क्रॉस कर गई। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब इस कैंपेन को अब जाएंगे, यही बात करेंगे कि मैं जो 2013 में मैंने कहा था कि अल्लाह का नाम लेकर हम इस मुल्क की खिदमत करेंगे। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे अगर अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को मौका दिया तो हम सब मिलकर पाकिस्तान की शबानो रोज़ खिदमत करेंगे। नताइज अल्लाह के हाथ। बड़ा सक्सेसफुल मॉडल था आपका मियां साहब। ठीक है, वो टर्म्स मुकम्मल नहीं हो सकी, आप वज़ीर आला रहे, मुतअद्दिद दफ़ा रहे, मियां साहब वज़ीर आज़म रहे, आप बड़ा काम भी आपने किया, आपकी स्पीड के बारे में बड़ा चर्चा होता था। बट सम हाउ थिंग्स डिडंट गो वेल। जब हमजा शहबाज शरीफ साहब को यहाँ बनाया गया, जो भी फिर हुआ, उनकी वजारत आला जो चीज़ चलने नहीं दी गई और वो फाइनली हाँ मतलब ख़त्म हो गई। ऑब्वियसली उसके अंदर कौन किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया, आई एम श्योर कभी आप रोशनी डालें उस पर। लेकिन चले वो इट डिडंट वर्क वेल, वो नहीं चल सकी। अब पीएमएलएन का कैंडिडेट होता है ना कि हमें तो पता है कि वज़ीर आज़म अगर पीएमएलएन इलेक्शन देती है मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा? ये इंशाअल्लाह जब इलेक्शन के नतीजे आएंगे मियां नवाज शरीफ साहब बैठेंगे और मशावरत के साथ वो फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। आप किसी अपनी इस कुर्सी को कुर्बान भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ख्याल होता है ना कि एस्टैब्लिशमेंट की भी मर्जी होती है कि आप किसी के साथ शेयर भी करें, अगर आपकी कोलेशन है किसी और को भी मौका मिलना चाहिए वज़ीर आला पंजाब बनने का। देखिए बात यह है कि मैंने कहा कि ये जो पब्लिक मैंडेट होगा उसको सामने रखते हुए मियां नवाज शरीफ साहब मुशावरत के साथ फैसले करेंगे इंशाअल्लाह। अभी अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 20-25 दिन के बाद है इंशाअल्लाह। थोड़ा सा हौसला करें। नहीं मैं तो हौसला कर दूंगा, आपका वोटर सपोर्टर जिसने बात है ना, पहले तो हर एक को पता होता है मियां साहब वज़ीर आज़म, शहबाज साहब वज़ीर आला। जो एंड गोल क्या है कि इस मुल्क की, इस सूबे की, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत, गुरबत, बेरोज़गारी का ख़ात्मा, बीमारी, इफलास का ख़ात्मा, उसके लिए कोई कुर्बानी अपना काफ़ी नहीं, हर चीज़ कुर्बान कर देनी चाहिए हम सबको, ताकि पाकिस्तान अपने रास्ते पर चल पड़े 76 साल बाद, वगरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। अच्छा मियां साहब, ज़ाहिर बात है एक आपकी जो एहतराम या रेवरेंस है टुवर्ड्स बड़े मियां साहब वो है, और आई मस्ट एक्नॉलेज इट, बड़ा अच्छी बात है, बड़ा वैल्यूज़ भी वो बताती है आपकी। Where do you see yourself, मियां साहब वज़ीर आज़म, where do you see yourself as in an advisory role? आप एडवाइस करेंगे मियां साहब को मुख्तलिफ इशूज़ में, असिस्ट करेंगे? Where do you see yourself? Well, God willing, I see myself in a role, given by my leader Nawaz Sharif, which has anything to do with public service. That's it. Be it अगर आपको वो जिम्मेदारी पंजाब की दोबारा मिलती है, are you ready to take it? It's all up to him. It's all up to him. मतलब बट आपकी तरफ से वो ना नहीं होगी कि नहीं मैं वज़ीर आज़म बन चुका हूं। मैं बात कर चुका हूं आपसे कि ठीक है बट ठीक है बिल्कुल, I won't put you in an awkward spot, but naturally ठीक है। लस्सी ना लड़को
زیادہ کم ہی لسی انہوں نے رکھنا ٹو دی ایکسٹینٹ کہ شاید کو گالنے کا. میں صاحب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ کیا ہے, وہ اپیرنٹلی دے آر ویری الاؤ می ٹو سے اپسیٹ کہ نہیں, وہ ان کو بڑی تشویش بھی ہے اور بڑا ہوا. اور پھر وہ جو ایک الزام تھا جو پرویز الہی صاحب نے بھی لگایا کہ نہیں دیکھیں یہ موقع آئے گا تو پی ایم ایل این ہاتھ کر جائے گی, اور وہ ہاتھ ہو گیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چودھری شجاعت صاحب ہمارے لیے انتہائی لائق احترام ہیں. میاں نواز شریف صاحب اس کی بے پناہ ان کی عزت کرتے ہیں, اور پچھلے کئی دنوں سے میاں نواز شریف صاحب نے بڑی واضح ہدایت دی. ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب, سردار ریاض صادق صاحب, اور اس میں سعد رفیق صاحب ہیں, اس میں اور دوسرے ساتھی ہیں کہ جو ان معاملات کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جو انسان کی جو کمٹمنٹ ہے, اگر اس کو کوئی آپ آنر نہیں کرتے تو آپ کی کوئی عزت نہیں, چاہے آپ کہیں کے بادشاہ ہوں یا کچھ ہوں. تو میاں نواز شریف اپنی کمٹمنٹ کے بہت پابند ہیں. از ویری پرٹیننٹ اباؤٹ اٹ. مشکلات ہوتی ہیں, اس کو ہم سالو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, لیکن بہت حد تک کئی جگہوں پر معاملات ریزالو ہو گئے. مثلاً ہماری جو کمٹمنٹ تھیں, جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, آپ جانتے ہیں جی ان کو ہم نے بڑی مشکلات تھیں ہمارے بعض حلقوں میں, لیکن میاں نواز شریف کی سگیسٹی, ان کی مشاورت سے ہم میجورٹی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر چکے ہیں. آپ نے سیاسی نقصان بھی اٹھایا کئی لوگوں کو 2022 کے بائی الیکشن میں ٹکٹس اگر آپ کمٹمنٹ اپنی آنر نہیں کرتے تو کون آپ پہ ٹرسٹ کرے گا. تو آئی تھنک دیٹس آف پیراماؤنٹ امپورٹنس. اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ, اٹ از پارٹ آف ہیومن کیریکٹر. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شجاعت صاحب کے ساتھ بالکل چیزیں چل رہی ہیں, ابھی بھی چل رہی ہیں. آج بھی میری بات ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب سے, آج میری بات ہوئی اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کہ اس معاملے کو اگر کوئی رہ گیا تو ریزالو کروائیں. انشاءاللہ اس کو ہم کر رہے ہیں. مشکلات ہیں لیکن وی ول ریزالو اٹ. میں سب ڈیز اوے فرام دی الیکشن ڈے, اور ہر کوئی چاہتا ہے سمیت آپ کے اس ملک میں انتخابات ہوں, صاف و شفاف ہو, سب کچھ ہو. اب 3 قراردادیں سینٹ کے اندر آئیں, کہا گیا جی کہ الیکشن کو ڈیلے کرایا جائے, خاص طور پر کیونکہ سیکورٹی ریزنز بھی ہیں, موسم کی شدت بھی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے اتحادی بھی ہیں, سب کچھ ہے, رہے ہیں, سب کچھ ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہو جائے تو کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا. آپ کا کیا موقف ہے کہ 2 صوبوں کے اندر اگر چلے لا اینڈ آرڈر کی بھی گزارش ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ موسم بڑا سرد ہے, اور پہاڑی علاقوں میں تو جہاں پر برف باری ہو رہی ہے وہاں پر ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. لیکن اب 3 ہفتے رہ گئے ہیں, اور اس وقت الیکشن کو التوا میں ڈالنا پاکستان کو بہت بڑے ایک مشکلات میں ڈالنے کے مترادف ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت الیکشن کو ملتوی کرنا کوئی ایک مناسب بات ہوگی. اس کا بہت نقصان ہوگا. آپ دیکھیں نا, آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے $900 ملین کی آپ کی ٹرانچ ملنے والی ہے. جن ممالک نے آپ کے ساتھ کاروبار کرنا ہے, انویسٹمنٹس کرنی ہیں, وہ چاہیں گے کہ کوئی اسٹیبلٹی پاکستان میں ہے کہ نہیں, ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہے کہ نہیں, 5 سال کا کسی کے پاس ٹینیور ہے کہ نہیں. تو اگر ایسی اسٹیبلٹی وہ نہیں دیکھیں گے تو کون آئے گا پاکستان میں, چاہے وہ ڈی ایف آئیز ہوں, چاہے وہ دوست ممالک ہوں, کوئی نہیں آئے گا. آپ کو اکنامکس یہ جو سیاسی اسٹیبلٹی ہے, سیاسی استحکام, یہ آپ کو لگتا ہے الیکشن کے بعد آ جائے گا؟ بیکاز ایک جماعت تو کہے گی کہ ہمیں باہر کر دیا, ہمارا کچھ نہیں, وہی سب کچھ جو پہلے ہوتا رہا. واٹس دی ڈفرنس؟ دیکھیے یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا جی, یہ ایک منتخب حکومت ہوگی جو عوام نے جن کو ووٹ ڈالنا ہے. یہ کوئی اپنا RTS بند کر کے یا رات کو ڈبے کھول کے اور ان کے پر جاری مورے لگا کے تو ایک جماعت نے تو کہنا شروع کر دیا نہیں ہمیں تو فارغ کر دیا ہے, ہمیں تو باہر نکال دیا. کاش وہ فارغ نہ ہوتے. ہمیں اپنا یقین کریں کہ وی وڈ ہیو ویلکم کے بلہ ساتھ ہوتا. اب ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں, ان کی ناکامیاں ہیں, اپنی کمزوریاں ہمارے کھاتے میں کو ڈال رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا تھا کہ جناب اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرائیں. میں یہ ساری بات انٹرویو میں کر چکا ہوں. لیٹس ناٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ ٹائم آف آور ویورز. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ باتیں اس میں وزن ہے, لیکن اس وقت الیکشن کا التوا بہت نقصان دہ ہوگا پاکستان کے لیے, معاشی طور پر, سیاسی طور پر, سماجی طور پر, اور انٹرنیشنلی ہمارا امیج جو ہے وہ نیچے جائے گا. اٹ از ناٹ ایڈوائزبل ایٹ آل.
اچھا میں صاحب یہ آپ کی حکومت بن جاتی ہے، لیٹس سے ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ الیکشن جیت جاتے ہیں اور آپ کی حکومت بن جاتی ہے، جیسے بھی بنے، آپ نے وزارت عظمیٰ سنبھالی، مشکل وقت میں سنبھالی، اتحادیوں کے ساتھ سنبھالی. ایک ریالٹی یہ ہے کہ ہائیبرڈ رجیم تھا یا ہائیبرڈ رجیم ہے، اور اب یہ شاید کنٹینیو بھی کرے گا، اور آپ شاید پرہیپس اس بات کو ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کے پاس یا سویلین گورنمنٹس کے پاس جو شیئر آف پائے ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے. آنے والے وقت کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹس ہو سکیں گی؟ میاں صاحب جس طرح کہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اسرٹ کرنا بھی جانتے ہیں، سیاسی ڈومین لینا بھی جانتے ہیں، وہ یہ ماڈل سکسیسفل ان کی؟ میں کوشش کروں کہ آپ کے جال میں نہ پھنسوں. نہیں اس میں پھنسے بغیر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہائیبرڈ جو ماڈل تھا وہ 2018 کا تھا. ایک آپ کا ماڈل کون تھا؟ ایک شخص جی جب آپ وزیر اعظم تھے وہ کون سا ماڈل تھا؟ کانسٹیٹیوشنل ماڈل. اچھا ٹھیک، ایبسولوٹلی کانسٹیٹیوشنل. ٹھیک. ووٹ آف نو کانفیڈنس آئین میں لکھا ہے. یہ کوئی اپنا کوئی انہونی بات نہیں ہے، آئین میں لکھا ہے. یہ ضرور ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ماضی میں ناکام ہوتے رہے، لیکن آئین کا حصہ ہے. So how can you deny that right to those who have this power through the Constitution of Pakistan? تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہائیبرڈ ماڈل 2018 میں بنایا گیا. اربوں روپے اس ماڈل کے اوپر خرچے گئے، اور وہ اتنی بری طرح ناکام ہوا کہ بنانے والے بھی آج شرمسار ہیں، اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ترقی خوشحالی کا جنازہ نکل چکا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جو بھی حکومت آئے اس کو عوام کے ووٹوں سے سمپل میجورٹی ملے، اور پھر وہ سر نیچا کر کے دن رات وہ محنت کریں، اور پوری پارلیمان کو وہ اپنا اس مشاورت کے سرکل میں لے کے آئیں، اور مشاورت سے فیصلے ہوں، اس کے اوپر پھر دل جمی کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہو، اور جو انسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان میں مشاورت کے ساتھ اپنے دائروں میں رہ کر ملک کو آگے لے کے چلیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دنیا میں ہر جگہ اس کی کامیابی کے کئی ماڈل آپ کے سامنے ہیں. آپ جاپان کو دیکھ لیں، جرمنی کو دیکھ لیں، ہمارا جو دوست ہمالیہ نما چین ہے اس کو دیکھ لیں، آپ ہمسائے ممالک کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہو گیا پاکستان کے عوام کے ساتھ، اب اس سے زیادہ ظلم زیادتی نہیں. آپ بالکل درست بات فرما رہے تھے صاحب، یہ بالکل راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے ملک میں راکٹ سائنس بن جاتا ہے، اور بڑے بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ بھی پھر آ کر ہم اسی جگہ آ کر پھنس جاتے ہیں، اور وہی کھینچا تاری سب کچھ شروع ہو جاتی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جی اب کیا ٹورڈز دا ویری اینڈ پی ایم ایل این سے لوگ صرف یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب آپ نے پبلک سروس کرنی ہے، اس ملک میں کوئی کھینچا تانی نہیں ہوگی. کین یو گارنٹی دا پیپل آف پاکستان اینڈ یور ووٹر سپورٹر؟ Wherever there's a will, there's a way. یہ میرا ایمان ہے. بالکل راستہ نکل آتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ میں وہ فلیکسیبلٹی ہو، آپ میں عوام کا آپ درد ہو، اور آپ کا گول آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل کلیئر ہو کہ اس ملک کے عوام کو اب ہم نے اس مشکلات اور غربت اور ایسی زندگی جو مانگے تانگے کی زندگی اس سے نکالنا ہے. تو یقین کریں کہ ایوری تھنگ از پاسبل. Nothing is impossible. Difficult though, but not impossible. ایک چیز اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ الیکشنز اگر پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے جو آپ فوری طور پہ کریں، جیسے آپ 2013 میں آئے تو آپ کو ساری بجلی پیدا کرنی ہے، بجلی ہونی چاہیے، بہت بڑا شارٹ فال تھا. اس وقت کوئی ایک جو چیز ہوتی ہے جو آپ کو ٹریگر کر رہی ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کون سی؟ 3 چیزیں. اوکے. نوجوان نسل کو گیلونائز کرنا ہے، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کر، اس کے لیے جتنا بھی خرچہ، جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دیٹ از ناٹ ایکسپینڈیچر، دیٹ از انویسٹمنٹ ان آر فیوچر. اور یقین کریں کہ یہ کروڑوں بچے اور بچیاں اگر ان کو صحیح تعلیم ان کو مل گئی، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، مثال کے طور پر اسکول ہے، 8ویں یا 9ویں کلاس میں آپ بچے کو یا بچی کو جج کر لیں گے تھرو دیئر پرفارمنس کہ اس نے لیڈر کے اوپر جانا ہے یا اس طرف آپ نے اس کو ووکیشنل ٹریننگ پہ لے کے جانا ہے. کیوں خرچے آپ ان کو لے کے جائیں ہائر ایجوکیشن جب وہ اس کا یہ مزاج نہیں ہے یا اس میں اتنی محنت کی عادت نہیں، اس کو ادھر لے جائیں، ووکیشنل ٹریننگ دلوائیں، وہیں اسکول میں آپ اس کی ایکسٹینشن کر دیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل، جسٹ مثال دے رہا ہوں. ٹرین کر کے ان کو آپ ورک شاپ میکینک بنا دیں، موٹر میکینک بنا دیں. ایک بات، ٹھیک، آئی ٹی از آر فیوچر. آئی ٹی میں ہم میسیو انویسٹمنٹ کریں، اور یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو آئی ٹی کے اندر، چائنا ہم
ہزاروں بچے بھجوائیں، ٹرکی بھجوائیں، وہاں پر ان کی ٹریننگ دلوائیں. میں رپیٹ نہیں کروں گا، پورے ملک میں عرفہ ٹاور جس طرح لاہور میں نے بنایا پورے ملک میں بنائیں. 2 3 زراعت کو ہم، یہ ہمارا بیک بون ہے اکانومی. اس کو اگر ہم ماڈرن لائنز میں، اب کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ کاٹن میں ہم ایکسل کرتے تھے. ہم نواز شریف کے زمانے میں ایک دفعہ 14 ملین گاٹ پہ بھی پہنچ گئے، اور آج مشکل سے 6-7 ملین گاٹ پہ ہیں. ہندوستان آگے نکل گیا، چین آگے نکل گیا. کیوں؟ انہوں نے ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنیکس لے کے آئے، اور انہوں نے اپنی پر ایکڑ ییلڈ کو دگنا تگنا کر دیا. 4 فصلیں سال میں لیتے ہیں. آپ کے بہت اعلیٰ ادارے، ایوب ریسرچ سینٹر اور اس طرح کے دوسرے ادارے آج دم توڑ چکے ہیں. الو بولتے ہیں وہاں پر. یو ہیو ٹو ریوائیو دیم. اور وہاں پر آپ بہترین میرٹ پر لے کے آئیں، اپنا ایکسپرٹس لے کے آئیں، آپ پروفیسر لے کے آئیں، وہاں پر ریسرچ کروائیں. اس طرح زندگی بنتی ہے. I hope نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ یہ نوری ہے. عمل سے بنتی ہے زندگی، نہ نوری ہے نہ ناری. آپ کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک میں کوئی نئے تجربے نہ ہوں، یہ بھی ایک دعا ہے جو آپ کو بھی مانگنی چاہیے. میں تو بحیثیت کام پاکستانی مانگتا ہوں، آپ کو بھی مانگنی چاہیے یہ دعا. بس دعا کریں کہ اس قوم کی قسمت اللہ تعالیٰ بدل دے، مگر پھونکوں سے نہیں ہوگا، جادو ٹونے سے نہیں ہوگا. مسلسل محنت اور خلوص اور خون پسینہ بہانا ہوگا. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.